असर के वक्त जाफ़र बिन हल्लाज ने हजर असवद को उखाड़ लिया, हजर असवद को निकाल लिया और अपने साथ हिजर के मकाम तक वो ले गए। हजर असवद की जगह खाली रह गई। जी हाँ, हजर असवद की जगह एम्प्टी हो गई। करामिता के सरदार अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन ने हरम मुक़द्दस यानी काबा मुकर्रमा पर हमला कर दिया और इस कदर कत्लेआम किया। जी हाँ, इतना कत्लेआम मक्का मुकर्रमा में हुआ कि जमज़म का जो कुआं है, वेल ऑफ जमज़म, वो हाजियों की लाशों से भर गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक और नया एपिसोड, एक और नया प्रोग्राम, वेब सीरीज़ लेकर आपको मालूम है कि हम चल रहे हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी टिड्डी पर बात की थी और हमने ये समझा था कि क़यामत जब तक नहीं आएगी जब तक दुनिया से टिड्डी जो है वो ख़त्म ना होगी, यानी मखलूक़ात एक एक करके उठा ली जाएंगी और सबसे पहले ये सिलसिला शुरू होगा टिड्डी के ख़त्म होने से। बड़ी इंटरेस्टिंग वो एपिसोड थी और उसका अच्छा फ़ीडबैक भी हमें मिला और आपने कुछ कमेंट्स भी किए हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं। इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड के एंड पर आपके उन कमेंट्स को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे भी और उसका जवाब भी देंगे। आज एक नया टॉपिक है, एक यूनिक टॉपिक है। आज उस स्टोन के बारे में, उस अजीम पत्थर के बारे में बात करेंगे जिसको चूमना, जिसको छूना, जिसको देखना हर मुसलमान अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि आज बात हो रही है हजर असवद की, वो पत्थर जो काबा मुशर्रफ़ा में नस्ब है। हो सकता है आप सोच रहे हों कि क़यामत की निशानियों से हजर असवद का क्या ताल्लुक़ है। यकीनन ताल्लुक़ है और ज़रूर आपको बताएंगे कि हजर असवद के साथ ऐसा क्या हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो निशानी है जो हो चुकी है, मगर क्यों ना पहले आपको हजर असवद के बारे में कुछ मालूमात दें। अजीम पत्थर है, ये पत्थर आया कहाँ से, इसको नस्ब कैसे किया गया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक ऐसा तारीख़ी वाक़या भी आपको सुनाना है कि जब कबाइल अरब इसी पत्थर को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, करीब था कि खून की नदियाँ बह उठतीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा डिसीशन किया, एक ऐसा फरासत वाला, हिकमत वाला, ब्यूटीफुल डिसीशन लिया कि वो लड़ाई रुक गई और हजर असवद काबे की दीवार में किस शान के साथ लगा, वो वाक़या भी आपको सुनाएंगे। और साथ साथ जो हमारा मेन टॉपिक है कि हजर असवद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी हजर असवद से मुताल्लिक़ क्या है, वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हजर असवद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, दो अल्फाज मिलकर ये लफ्ज़ बना है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और असवद ये ब्लैक, सियाह कलर को कहते हैं और ये रंग के लिए नॉर्मली काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर असवद वो सियाह पत्थर है जो काबा मुशर्रफ़ा के जुनूब मशरक़ी दीवार में नस्ब है और इस वक्त ये पत्थर तीन बड़े और मुख्तलिफ़ शिकलों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। जी हाँ, ये पीसेस के अंदर है और ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फीट के दायरे में जुड़े हुए हैं। 2.5 फीट का जो सर्कल है उसमें जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत कवर बना हुआ है। मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं तो वो काबा मुशर्रफ़ा का जब तवाफ़ करते हैं तो ये सुन्नत है कि हजर असवद का इस्तेलाम किया जाए। बोसा मिल जाए तो क्या ही बात है, मगर बहुत रश होता है तो बाज़ बल्कि कसीर तादाद में हाजी उम्रा करने वाले दूर से ही उसको इशारा करके चूम लिया करते हैं और खुश नसीब जब मौका मिलता है और उसको बोसा देते हैं। और शायद दुनिया में कोई ऐसा पत्थर नहीं, बल्कि यकीनन दुनिया में कोई ऐसा पत्थर नहीं जिसको चूमने के बाद किसी शख्स को इतनी खुशी मिलती हो जो आज हजर असवद को उस शाकान रसूल जब चूमते हैं तो उनके दिलों में खुशी दाखिल होती है। ये पत्थर कहाँ से आया? इस पत्थर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से साथ लाए थे और बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के वक्त एक गोशे में, एक साइड पर उसे फिक्स फरमाया था, नस्ब फरमाया था। तूफ़ान नूह में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तामीर किया था वो आसमानों पर उसको उठा लिया गया और इस मुबारक पत्थर को जबल अबू कुबैस में रख दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा फ्लड था, बहुत बड़ा तूफ़ान था, तो गोया हर तरफ पानी ही पानी था। तो पहाड़ जबल अबू कुबैस कहाँ है? ये भी आज भी पहाड़ मौजूद है जो बिल्कुल हरम शरीफ के साथ ही है और सफ़ा मरवा के साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ है जहाँ बहुत बड़ा पैलेस भी उस पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। वो पहाड़ आज भी आप देख सकते हैं। तो जबल अबू कुबैस पर रख दिया गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو ونس اگین ایک بار جب دوبارہ بلٹ اپ کیا، دوبارہ تعمیر کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پتھر لا کر دوبارہ انہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں ایک بار پھر فکس کیا، ایک بار پھر نصب کیا۔ سبحان اللہ، اس پتھر کو گویا کتنے انبیاء کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ناظرین، اب وہ سال آیا، یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا، آج 2020 ہے، 2020 سنہ عیسوی ہے، تو آج سے آلموسٹ مور دین 1400 ایئرز اگو، 606 سنہ عیسوی میں جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 ایئرز کی تھی، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سیلاب آیا، اتنا بڑا فلڈ آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل یوں سمجھے کہ زمین پر آ گئی، منہدم ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مرمت کرتے رہے، اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا، پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے۔ اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب، اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں، لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی، ایوری بڈی وانٹس کہ ہمارے ہاتھوں سے لگے۔ اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے۔ بلکہ وہاں اس زمانے کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی، جس کو آپ زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، اور اس کے اندر وہ گویا پلیچ کرتے تھے، اپنے آپ سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے، مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے۔ اب کیسی ڈیڈ لاک والی سچویشن آ گئی تھی۔ تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا، اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے، اور وہ ڈیسیشن لے، وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا۔ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب سبحان اللہ، صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی، انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل مبارک عطا فرمائی تھی، کیا ڈیسیشن پاور تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا گیا۔ پھر اناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ، ایوری ٹرائب اپنا ایک نومنی، اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو سب نے اپنے اپنے گویا سردار کو یا اپنے اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر پر حجر اسود تھا، اس چادر کو کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا، اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا، سب سیٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں پر فکس کیا۔ حجر اسود کے بارے میں فضائل، اس کی جو بلیسنگز ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اب پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا. سبحان اللہ. یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو. مبارک ہو ان حاجیوں کو، ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. ہے نا امیزنگ بات. اسود تو کہتی کالے کو، بلیک کو کہتے ہیں، اور واقعی وہ تھا ہے بھی بلیک، مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا، اور فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، وائٹر دین ملک. سبحان اللہ. اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. اب آئیے چلتے ہیں اس عظیم نشانی کی طرف، اس واقعے کی طرف کہ جس کا میں نے کچھ اشارہ تو اسٹارٹ میں دیا تھا کہ یہ نشانی ہو چکی ہے. یہ بات ہے 8 ذو الحجہ 317 سنہ ہجری کی. ان دنوں کرامتا جو فرقہ تھا وہ کافی زور پکڑ چکا تھا، اور یہ فتنہ تقریباً 366 سنہ ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا، اور ہوتے ہوتے 400 سنہ ہجری سے پہلے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. ان کی تعلیمات اور ان کی عقائد، جو ان کے بلیفز تھے، وہ بہت خراب تھے اور شریعت اسلامیہ سے بالکل ٹکراتے تھے. وہ اگینسٹ اسلامک رولنگز چلتا تھا، اور وہ ایسا کام ہو رہا تھا. ایسی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے. اب ہوا کیا کہ ہر قسم کی برائیوں، گناہوں میں وہ قوم مبتلا ہو گئی، اور ان کی بدترین تعلیمات کی ایک جھلک، ایک ہائی لائٹ یہ تھی کہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ تمہارے مخالفین کا، جو تم سے اگینسٹ ہیں، ان کا خون تمہارے لیے حلال ہے. خون ریزیاں مچانے میں اس قدر انتہا تک پہنچ جاتے تھے کہ الامان الحفیظ. کرامتا جس جگہ، جس شہر میں جاتے، وہاں کے شہر، جی ہاں، سارا سٹی ہی اجاڑ دیتے تھے. بڑھتے بڑھتے جب مقتدر باللہ کے زمانے میں یہ لوگ مکہ مکرمہ تک پہنچنے میں قابل ہوئے تو کرامتا کے سردار ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے حرم مقدس یعنی کعبہ مکرمہ پر حملہ کر دیا، اور اس قدر قتل عام کیا. جی ہاں، اتنا قتل عام مکہ مکرمہ میں ہوا کہ زمزم کا جو کنواں ہے، ویل آف زمزم، وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا. اللہ اکبر. شہر اور مضافات کے تقریباً 30,000 بے قصور افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شامل تھے. مکہ مکرمہ میں ایسی خون ریزی بھی اس زمانے میں ہوئی تھی. جی ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اتنی بڑی قتل و غارت گری، اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریف پر جو گولڈ کا، جی ہاں آج بھی وہ پرنالہ موجود ہے جو گولڈ کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہ چوری کر کے اسے لے جانا چاہتے تھے. اصل میں اس کو بھی شوق چڑھا تھا، جنون ہو گیا تھا کہ ابرہہ کی طرح وہ بھی اپنے شہر میں حج کروانا چاہتا تھا، کعبے کو ڈھا کر. اور یہاں اس کا شوق یہ تھا کہ کسی طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور سونے کا پرنالہ لے جاؤں. ابرہہ کون تھا ناظرین؟ اگر آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی تو جس میں جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، اور یہ بڑا زبردست ہسٹوریکل قرآنی ایونٹ ہے اور قرآنی واقعہ ہے کہ جس میں ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 ڈیز پہلے ابرہہ آیا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ کعبے کو ہی ڈھا دیا جائے تاکہ یمن میں اس کی سٹی میں لوگ حج کرنے آیا کریں. اور یہاں بھی کچھ اسی طرح کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں. اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بھی بنایا، اس کا نام اس نے دار الحجرہ رکھا تھا. اور اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے، اور واپس جاتے وقت یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج جو ہے وہ اس کے شہر میں ہوا کرے گا. جی ناظرین، ایسا وقت بھی آیا ہے. حملے کے وقت 2 آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب کعبہ شریف پر چڑھے، مگر اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر وہ دنیا سے چلے گئے، جہنم واصل ہو گئے. مقام ابراہیم تو محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے جو خادمین حرم تھے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں اسے جا کر چھپا دیا تھا. مگر 14 ذو الحجہ 14 ذو الحجہ ایئر 317 ہجری عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، حجر اسود کو نکال لیا، اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام تک وہ لے گئے. حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی. جی ہاں، حجر اسود کی جگہ ایمپٹی ہو گئی. حجر اسود انہی کے پاس رہا، ان سے بار بار
اسلامی حکومتوں نے، جو زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے واپس دیا جائے. 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی کی گئی، یعنی بہت بڑی رقم کی بھی انہیں پیشکش کی گئی، مگر کوئی راہ نہیں نکلتی تھی. پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے یہ واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا، اور عبداللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ممکن نہیں، ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی نشانی نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے، تو آؤ اور آ کر تلاش کر لو. اب علماء کرام کا ایک بورڈ بیٹھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے. جو پتھر حجر اسود ہوگا وہ آگ میں جلے گا نہیں، پھٹے گا نہیں، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہے، اور جنت سے آنے والی چیز کو آگ کوئی امپیکٹ نہیں کر سکتی، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی. اس طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد، جی ہاں ناظرین، 22 ایئرز کعبہ وداؤٹ حجر اسود رہا. آفٹر 22 ایئرز 10th of ذوالحجہ ایئر 339 339 سنہ ہجری کو اسے واپس لایا گیا، اور پھر کعبہ مشرفہ میں ایگزیکٹلی اسی مقام پر اس کی زینت بنایا گیا. ناظرین، ایک میریکل آپ کو حجر اسود کا بتاؤں کہ جب یہ کرامتیہ جو لوگ تھے، اس قبیلے کے اس ظالم لوگ جو تھے، وہ حجر اسود کو لے کر گئے تو اسے کیمل پر رکھ کر، اونٹ پر رکھ کر لے گئے، تو اتنا وزن، اتنا ویٹ بڑھ گیا کہ کئی کیمل دب کر مر گئے، یعنی گویا وہ نہیں لے جا پا رہے تھے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک حجر اسود فرام مکۃ المکرمہ ٹو دیئر سٹی. اب لیکن لے تو گئے، لیکن آپ میریکل دیکھیں کہ جب حجر اسود واپس آیا، اسے جب واپس لایا گیا، اسے پہلے تو فائنڈ آؤٹ کیا گیا آگ کے ذریعے کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ واپس آیا تو بالکل ایک کمزور اونٹ اسے لے کر مکہ پاک لے آیا، یعنی بڑے نارمل سے کیمل کے ذریعے وہ یہاں آ گیا. اور ابو طاہر کی موت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طاہر اپنی آخری عمر میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی. تو ناظرین، یہ تھا وہ پورا قصہ کہ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا. علماء کرام نے حجر اسود کی اس چوری کو روایات کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے، اور ہم نے اسی وجہ سے اپنی اس ویب سیریز میں اس ایونٹ کو بھی، اس واقعے کو بھی بیان کیا. اور یاد رہے، یہ قیامت کی نشانی، یہ سائن آف قیامہ یہ ہو چکی ہے. اللہ کریم حجر اسود کو، کعبہ مشرفہ کو، حرم پاک کو شاد و آباد اور سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے. ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم نے جو احادیث اور واقعات بیان کیے، تو اس کے جو ریفرنسز ہیں ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو وہاں پر جا کر بھی سرچ کر سکتے ہیں. اب باری ہے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے کچھ کمنٹس کیے تھے، کمنٹس بہت سارے ہیں، چند کمنٹس انشاءاللہ پڑھتا ہوں اور ان کے آنسر دینے کی کوشش کرتا ہوں. میسج ہے عادل رضا کی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور وہ کہاں دفن ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے، انشاءاللہ ان قریب ہمارا یہ آپ ایوری ویک ہم ایک ایپیسوڈ آپ کو دیں گے قیامت کی نشانیاں، جو ہمارا ایک ویب سیریز ہے. تو انشاءاللہ ایک پراپر، ایک کمپلیٹ انشاءاللہ ہم ایپیسوڈ کریں گے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، اس کے بعد زندگی ان کی کیسے گزرے گی اور کہاں تدفین ہوگی، وہ ضرور آپ کو بتائیں گے. تو کیپ فالوئنگ، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سیکھتے جائیں گے. ایک اور ہمارے سے سوال کیا گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سیریز کے 100 سے زائد ایپیسوڈ تو لازمی ہونے چاہیے. بہت بہت اچھی ایپیسوڈ ہے. پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تعریف کرنے کا، اللہ پاک اسے قبول فرمائے. اور 100 تو نہیں ہوں گی، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ 30 سے زیادہ ہوں گی. تو انشاءاللہ آگے ریکارڈنگ چلتی رہے گی تو مزید کلیئر ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ سلام، وعلیکم السلام حضرت، ایک ایپیسوڈ میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی بتائیے. جی بالکل، انشاءاللہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس کے بارے میں بھی ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے اور اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے. یاجوج ماجوج کے بارے میں انگلش میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں. تو ایک تفصیلی انشاءاللہ ایپیسوڈ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ آگے دیکھ سکیں گے. بہت اچھی اور انفارمیٹیو سیریز ہے. مزید یہ بتائیں کہ علماء کرام کا انتقال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جی ہاں، علماء کرام کے انتقال کو بھی ہمارے علماء ہی نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتایا، کیونکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور اس کی تفصیل میں علماء نے لکھا کہ گویا علماء جو ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. رب کریم ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے.
بیت المقدس سے ریلیٹڈ قیامت کی نشانیوں پر بھی سیریز بنائی جائے. تو انشاءاللہ ہم ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ پراپرلی بیت المقدس پر کریں گے اور اس کے ساتھ جو نشانیاں ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم پراپرلی ڈیفائن کریں گے. تو آپ انشاءاللہ ہماری سیریز کو فالو کرتے رہیں. آخری میسج پڑھ دیتا ہوں. لوگوں کا کہنا ہے 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت آ گئی. بس اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ابھی بڑی نشانیاں باقی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سب کو پریپریشن کرنی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قیامت کی، آخرت کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں عرض ہے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو ویڈیو کو ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج، انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں، ان کا نکلنا، دابت الارض کا خروج وغیرہ، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج سے ہم ایک بڑی انوکھی اور پیاری ویب سیریز آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں. ایوری ویک انشاءاللہ آپ اس ویب سیریز کو دیکھ سکیں گے. اور اس کا ٹاپک کیا ہوگا، ہم اس میں سیکھیں گے کیا؟ اس میں انشاءاللہ ہم قیامت کی نشانیوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں گے اور بڑی امیزنگ باتیں ہوں گی. شاید بہت سو کے لیے بڑی نیو ہوں گی، کیونکہ بہت ساری افواہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، مسکنسیپشنز ہم سنتے ہیں. امید ہے کہ وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کو ہم انشاءاللہ ایپیسوڈ وائز، یعنی ایک ایک نشانی پر ایک ایپیسوڈ ہم دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکیں گے. آپ اپنے کمنٹس کریں گے، آپ کے کوسچنز آئیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ان کوسچنز کو بھی ایڈریس کیا جائے، آپ کے ان کمنٹس کو بھی دیکھا جائے اور پڑھا جائے. تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا گویا انٹریکشن بھی رہے گا. اور آج جس قیامت کی نشانی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس کے بارے میں جاننا ہے، وہ ہے ٹڈی. اور واقعی آج کل ہمیں بہت سارا ٹڈی کے بارے میں سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ بیسیکلی ٹڈی کیا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جانور کے بارے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا ٹڈی کے حوالے سے، وہ بھی آج کے ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے. تو ہمارے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی. کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں. تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کے حوالے سے موجود ہے اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف دس یونیورس. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے. اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں، ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے، بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے. قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین. ترجمہ کنز الایمان، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. ناظرین، مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے
کفر و سرکشی پر جب جمے رہے تو آخرکار کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب فرعون زمین پہ بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے. انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے. ناظرین، اب ایک عجب دور شروع ہوا، ایک عجب واقعہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے کلاؤڈز آئے، بادل آئے اور ڈارک اندھیرا ہو گیا اور کثرت سے ایبنڈنٹلی بارش ہونے لگی. فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور ایسی رین ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، یعنی گلے تک، گردن تک ان کے پانی آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے. اچھا، اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ تھے. یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ساتھ ویری نیکسٹ ان کے گھر جو تھے، یعنی بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے. یہ عاجز آ گئے بہت زیادہ، جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے اور اگر ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ مصیبت دور ہو جائے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی، سبحان اللہ، نبی یہ پاک کی سیرت بھی دیکھیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. نبی معاف کر دیتے ہیں، تو آپ نے ان پر رحم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. طوفان ٹل گیا، یہ پانی دور ہو گیا زمین میں. اب پانی، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے، اب وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، گرینری ہو گئی. ایسی گرینری ہوئی، ایسی کھیتیاں ہوئیں، ایسی فصلیں ہوگئیں اور اتنا فرٹیلائز وہ زمین ہو گئی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اب درخت خوب پھلے، اس میں فروٹس آ گئے، اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا. اب وہ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پنشمنٹ کہاں تھی، یہ عذاب کہاں تھا، یہ تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے، یہ تو نعمت تھا. اب اس پانی کی وجہ سے تو زبردست شادابی ہو گئی اور ایوری تھنگ بیکم گرین. تو وہ ایمان نہیں لائے. اگین انہوں نے اپنے پرومس کے اگینسٹ کیا. 1 مہینہ اچھا گزرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی. جی ہاں ناظرین، یہ جو آج کئی علاقوں پہ پاکستان میں بالخصوص ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں، یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانا، جس کو آپ کہیں کیڑا کہیں یا جانور کہیں، یہ ہزاروں سال پرانا، تھاؤزنڈ ایئرز پہلے بھی یہ موجود تھا اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا. اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا؟ وہ فروٹس، وہ بڑی بڑی جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے، ان کھیتیوں کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. پھل، درختوں کے پتے، مکانوں کے دروازے، یہاں تک کہ چھتیں، تختے، سامان، یہاں تک کہ اس تختوں کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ کیلیں بھی وہ کھا گئیں. فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں. اچھا، وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے اور ایک ہی محلے میں، ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھی. اب فرعونی پریشان ہو گئے اور 1 ویک ایسے ہی گزرا. بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، پھر سوری کیا، پھر وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں، یہ مصیبت دور ہو جائے، حضور ہم ایمان لے آئیں گے. اب آپ سے ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں. پھر عہد و پیمان ہوئے، پھر پرومس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ کہتے ہیں نا جس کے دل سیاہ ہو جائیں، جن کے دلوں پہ مہر لگی ہو، اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ ٹڈیاں چلی گئی ہیں مگر سارے باغات کو انہوں نے نہیں کھایا ہے، سارے کھیت ختم نہیں ہوئے ہیں، کچھ باقی ہیں. جو ریمیننگ چیزیں تھیں اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے، ہم اس کے ساتھ بھی زندہ رہ جائیں گے، ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے. حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان کیوں لائیں؟ پھر پرومس بریک کیا. کیسی قوم تھی! یقین کریں جب بھی قرآن پاک میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی بگیسٹ انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی مگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پرومس کیا تھا اس کو بریک کیا اور پھر دوبارہ اپنی زندگی اسی طرح شرک والی گزارنے لگے. اب ناظرین، بنی اسرائیل پر ذرا غور کریں، طوفان کے بعد جو عذاب آیا وہ ٹڈیوں کا تھا. اب آئیے ناظرین، میں آپ کو اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانی کی طرف ہم لے کے چلیں، نبی پاک علیہ السلام نے ٹڈیوں کے بارے میں کیا فرمایا. سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مرے ہوئے جانور اور 2 خون حلال ہیں. سبحان اللہ. 2 مردے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے.
ناظرین ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ٹڈی حلال تو ہے اور اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانے سے منع نہیں فرمایا, مگر خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں کھایا. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا, کوشچن کیا گیا, تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے, میں نہ اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کرتا ہوں. جیسے یاد رہے کہ پانی برکت والی چیز ہے نا, پانی تو سب کو اچھا لگتا ہے, بلکہ میری اور آپ کی لائف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے واٹر. لیکن پانی جب بہت زیادہ آ جائے, رین کو دیکھ لینا, رین کتنا اچھا لگتا ہے, ہمارا موڈ ہی زبردست ہو جاتا ہے, ایوری بڈی انجوائنگ. مگر یہی رین زیادہ ہو جائے تو سیلاب کی شکل آ جاتی ہے, پانی بہت بڑھ جائے اور شہروں میں آ جائے تو یہ عذاب بن جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ پاک قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے, وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے نا. امیزنگ بات. ابھی تک تو میں نے آپ کو عذاب کا واقعہ سنایا, ٹھیک ہے, حدیث پاک سے ذریعے پتہ تو چلا کہ کھانا حلال ہے, مگر یہ خوشی کی علامت, اس کا ہونا, یعنی ٹڈی کا ایگزسٹ ہونا, جی یہ بات ذرا سمجھیے گا, جو آپ کو ہر طرف ٹڈیاں آج کل نظر آ رہی ہیں نا, تو یہ خوشی کی علامت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب. چلے میں آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا تھا. اب وہ واقعہ کیا ہے, کیوں انہوں نے یہ سلوگن بلند کیا, کیوں یہ نعرہ لگایا؟ حضرت عمر کا دور تھا اور آپ کی دور حکومت میں اس سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی, ٹڈیاں گم ہو گئیں, کہیں سے بھی ٹڈی نظر نہیں آتی تھی. آپ سخت غمگین ہو گئے, سیڈ ہو گئے, اور آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک سوار جو ہے, ہاں ایک ہارس رائڈر کو یمن کی طرف اور ایک ہارس رائڈر کو عراق کی طرف بھیجا, اور ایک سوار جو تھا وہ شام یعنی سیریا کی طرف بھیجا, اور ٹڈی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عمر کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی. بتاتا ہوں آپ کو, پہلے ذرا دیکھیں ٹڈی ملی کہ نہیں. ہوا یہ کہ جو ہارس رائڈر یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے سامنے اس نے بکھیر دی. جب انہوں نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں, 1000, جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں, اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے. جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی, یعنی پھر یہ ایک سلسلہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا تسبیح میں لڑی ہوتی ہے یا جو نیکلس ہوتا ہے, تو لڑی میں دھاگے کے اندر کچھ موتی ہوتے ہیں یا دانے ہوتے ہیں. جب اس لڑی کا دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں نا. تو بالکل اسی طرح ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں, دجال کا فتنہ, امام مہدی کا ظہور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا, یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج, انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں, ان کا نکلنا, دابت الارض کا خروج وغیرہ, یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ناظرین اب ہمارے ایپیسوڈ کے اینڈ کا وقت قریب آ گیا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹڈیاں ہیں تو اس کا مطلب ابھی قیامت دور ہے, ابھی قیامت کی وہ والی نشانی پوری نہیں ہوئی ہے. ہمیں چلا ہر ایپیسوڈ میں جب ایک نشانی پر بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نشانی ہو چکی یا ہونا باقی ہے. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ ڈے آف ججمنٹ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسے اعمال ہوں ہمارے پاس کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے, رب کی رحمت نصیب ہو جائے. یاد رہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو آپ سن رہے ہیں, مگر ڈے آف ججمنٹ میرے اور آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ ہوگا, حساب ہوگا. ایسے اعمال کیجیے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ روز قیامت بھی مجھے اور آپ کو شرمندگی سے بچائے, اور وہ خوش نصیب جو تھاؤزنڈز کی تعداد میں ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس میں داخل کر دے. تو ناظرین آخر میں ایک اور عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے اس ایپیسوڈ پر کیے ہوئے میسیجز پر بھی کچھ بات کریں گے. اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہوئے اس کا بھی جواب دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ پاک میری اور آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے,
اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا پھندنا یعنی نوک بات کرے گی، اور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا، اور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچیں ناظرین، کبھی ایسا ہو کہ آپ کہیں جا رہے ہوں، سنسان جگہ ہو، اور سامنے سے کوئی جانور آ جائے اور وہ جانور آپ سے بالکل آپ کی زبان میں کریکٹ لینگویج میں بات کرنے لگے، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ یقیناً آپ شاکڈ ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ شاید میں کوئی ڈریم، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، یا یہ کوئی جانور نہیں، کوئی اور چیز ہے جو جانور بن کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر بھی جائیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک چرواہے کے ساتھ ہوا تھا۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو جانوروں کو لے کر پالتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں، گاؤں گوٹھوں میں ہوتے ہیں، آپ شہروں میں تو خیر نظر نہیں آتے۔ آئیے کچھ پیچھے چلتے ہیں ناظرین، تھوڑا نہیں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بات ہے تقریباً 1500 سال پرانی، اور یہ دور تھا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ ایک صبح چرواہا جو ہے، بکریاں چرانے والا، اپنے جانور کو چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے اور ایک بکری کو، اس کے اس پورے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ چرواہا بغیر کسی نقصان کی پرواہ کیے اس نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا، کیونکہ بکری اس کے ریوڑ کی تھی، اس کا مال ضائع ہو جاتا۔ اس نے کسی طرح اس بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اب وہ بھیڑیا بھاگ تو گیا، مگر سامنے والے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا، اور چرواہے سے اسی بھیڑیے نے بالکل صحیح اور فصیح عربی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، اور چرواہے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رزق دیا تھا، مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے آج سے زیادہ کبھی کوئی حیرت والی بات، حیرت انگیز اور تعجب خیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے عربی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اے چرواہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، اور تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے ہوئے اور ان سے منہ موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند ہستی اس وقت ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ، تمام اہل جنت اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی شان کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور تیرے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بس ایک گھاٹی کا فاصلہ ہے۔ کاش تو بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا۔ چرواہا اس گفتگو کو سن کر بڑا متاثر ہوا، اور کچھ سوچ کر بھیڑیے سے بولا کہ اگر میں ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں تو میری ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی نگہبانی کروں گا۔ ناظرین، یہ منظر شاید اس آسمان و زمین نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ بھیڑیا یعنی ولف جو ہے وہ بکریوں پر حملہ کرتا ہے، اور آج یہ چرواہا، یہ بکریوں کو سنبھالنے والا، اپنی تمام بکریوں کو اسی بھیڑیے کے حوالے کر کے، اسی ولف کو نگہبان بنا کر اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے۔ اب چرواہے نے اپنی بکریاں بھیڑیے کے سپرد کی اور خود بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ تھام کر اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر چرواہے نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھیڑیے کے کلام کے بارے میں عرض کی، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، اپنی سب بکریوں کو تم زندہ سلامت پاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ چرواہا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے واپس لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا حیرت انگیز، امیزنگ سٹوری۔ مگر ناظرین، آج تو ہم قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں نا، تو آج آپ سے بات بالکل کرتے ہیں، اور یہ ہم نے جو واقعہ بھی سنایا ہے یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیٹڈ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو وہ چیزیں جو کبھی نہیں بول سکتی، ہمارے سامنے ہماری زبان نہیں بول سکتی، وہ بھی بولنے لگ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسی چیزیں بات کریں گی جو بول نہیں سکتی۔ ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں
انشاءاللہ ان چیزوں پر بات ہوگی جو بولتی نہیں ہیں مگر وہ بولنے لگیں گی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ، صرف ایک ہی قصہ نہیں ایسا، بلکہ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور، درخت، پتے، پتھر، سبحان اللہ، کلام کیا کرتے اور سلام عرض کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ایک گوہ کی۔ گوہ کیا ہوتا ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایگوانا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کلام کیا تھا۔ گو جو ہے ایک بڑی سی لیزرڈ، ایک بڑی سی چھپکلی آپ سمجھ لیں، آج بھی ہمارے گاؤں وغیرہ میں یہ نظر آ جاتا ہے، شہروں میں خیر نظر نہیں آتا۔ تو اس گو کے کلام کرنے سے 1 2 100 200 نہیں 1000 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ناظرین واقعہ بڑا ہی امیزنگ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک گاؤں سے آرابی، ولیجر تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، وہ آیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں۔ تو اس آرابی کے ساتھ گوہ اگوانا ہے، یعنی وہ بھی تھی۔ اس نے کہا کہ حضور میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے۔ ہے نا عجیب بات، اللہ اکبر۔ اب سارے لوگ حیران کہ یہ کیسا مطالبہ ہے، کیونکہ امیزنگ بات اس نے کر دی تھی۔ تو اب قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے جب گو کو پکارا تو اس گوہ نے رپلائی میں کہا لبیک و سعدیک، سبحان اللہ، اور اتنی بلند آواز سے اس گوہ نے بات کی کہ تمام لوگوں نے سن لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا معبود کون ہے؟ تو گوہ نے جواب دیا کہ میرا معبود وہ ہے کہ اس کا عرش آسمانوں میں ہے، اور اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اور اس کی رحمت جنت میں ہے، اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اسی گوہ نے بلند آواز سے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عربی ایسا متاثر ہوا، اتنا انسپائر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جس وقت آپ کے پاس آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن حضور اس وقت میرا یہ حال ہے کہ اب میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں ہے، بلکہ آپ تو میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کے لیے حمد ہے جس نے تجھ کو ایسے دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی امداد کر دو۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس کو بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10 حاملہ یعنی 10 پریگننٹ اونٹنیاں دی جو بعد میں بچہ بھی دینے والی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مال! ابھی تو مسلمان ہی ہوا تھا اور اس کی جھولی کو گویا بھر دیا گیا۔ اب وہ عربی بہت خوش یہ سارا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے 1000 سوار نیزہ لیے تلوار لیے چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ اے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ پورا لشکر لے کر کس ارادے سے چلے ہو؟ تو سواروں نے کہا کہ ہم اس شخص سے لڑنے جا رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ سن کر آرابی نے بلند آواز سے ان کے سامنے کلمہ پڑھا اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں کیا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جب اس آرابی نے اسی گاؤں کا رہنے والا تھا نا، وہ قبیلے کے لوگ تھے، ان کے سامنے جب یہ ساری باتیں بتائیں تو سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا۔ ماشاءاللہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر اس تیزی سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک بھی گویا زمین پر تشریف لے آئی، اور سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پیارے آقا کی رسالت کی گواہی دی۔ اور اب کیا عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں جو حکم دیں گے ہم آپ کے ہر حکم پر فرما برداری کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی راہ میں لڑتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی سلیم کے سوا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے 1000 افراد یعنی 1000 لوگ بیک وقت مسلمان ہوئے ہوں۔
سبحان اللہ. اور ایک یہی گو نہیں, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اور کتنی ساری چیزوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا اور انسانی زبان میں کلام کیا. مشہور زمانہ قصہ ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں, مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, جب وہ ممبر بن گیا, وہ تنا بھی انسانی زبان میں گویا بات بھی کرنے لگا, رونے بھی لگا. دیگر کئی چیزیں ہیں سبحان اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلام کرتی. یہ معجزات امید ہے آپ سن چکے ہوں گے. قیامت کی نشانی جو ہماری ویب سیریز ہے اس کے مطابق بھی ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا, اور یہ انشاءاللہ بھی میں آپ کو روایت بھی سنانے جاؤں گا کہ جب کیا کیا چیزیں گفتگو کریں گی اور عام انسانوں سے وہ گفتگو کریں گی. ناظرین, پیچھے بھی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ درندوں اور جانوروں کا بولنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک درندے اور جانور انسانوں سے کلام نہ کریں گے. اللہ اکبر. ایسی چیزیں جن کے بولنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا, عام طور پر وہ چیزیں بولتی نہیں ہوں گی, لیکن اس وقت بولیں گی. یہاں تک کہ جوتوں کا تسمہ, شو لیس جو ہوتی ہے نا ہماری جوتے پہ جو لیسز باندھے جاتے ہیں, یہ بھی بولیں گے. کوڑا جس سے مارا جاتا ہے یا جس کو جانور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, اس کی نوک بولے گی. آدمی کی ران, اس کو گھر میں جو کچھ ہوا وہ ساری معلومات دے گی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے, اور حتیٰ کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا پھندنا یعنی نوک بات کرے گی, اور اس کے جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا, اور اس کی ران اسے وہ سب خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا. اللہ اکبر. یعنی ناظرین, پرندے چرندے, بعض نارملی جو جانور ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا, یعنی وہ تمام باتیں کریں گے اور عام انسانوں سے باتیں کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو آپ نے سنے نا. اس حدیث کے تحت علماء نے یہی لکھا کہ ہر قسم کے درندے, پرندے, چرند ہر قسم کے انسان سے باتیں کریں گے, اور وہ بھی اس انسان کی زبان میں کریں گے. اللہ اکبر. یعنی جو اس کی مدر لینگویج ہوگی نا, مادری زبان, اس میں بات کریں گے. اور جو آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ درندے کلام کریں گے, جوتے کا تسمہ اور کوڑے کا کنارہ آدمی سے بات کریں گے, اور آدمی کی ران اسے خبر دے گی, تو اس میں جو پہلی نشانی درندوں کے کلام کرنے والی وہ تو واقع ہو چکی ہے, جیسا کہ ہم نے آپ کو واقعات سنائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. مگر باقی جو نشانیاں ہیں, یعنی جوتے کا تسمہ, شو لیسز, کوڑے کا کنارہ کا اس کا کلام کرنا, اور آدمی کی ران کا اس کو خبر دینا, اس حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض محققین فرماتے ہیں کہ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں, اور اس حوالے سے وہ جدید چیزوں کی مثالیں بیان فرماتے ہیں. مختلف مشینیں یعنی موبائل فون, کیمرہ وغیرہ. اب دیکھیں یہ ہمارے قریب کیا ہوا پیچھے وہ بھی بتا دیتے ہیں, اور ہم سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ بعض علماء اس سے جدید آلات مراد نہیں لیتے, اور وہ کہتے ہیں کہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نشانیاں مکمل ہو گئی ہیں یا پھر آگے ہوں گی. ناظرین, یہ آج کا ایپیسوڈ تھا, یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جس میں اس سے پہلے درندے بات کریں گے, جانور انسان سے بات کریں گے, اور مختلف چیزیں بات کریں گی. اینڈ آف دا ڈے قیامت تو آنی ہے نا, اس کی تیاری کرنی ہے, اس کے لیے اچھے اعمال کرنے ہیں. وہ ڈے آف ججمنٹ ہے جب میری اور آپ کے اعمال کی گویا ججمنٹ ہوگی. زندگی ایسی گزاری ہے کہ روز قیامت شرمندہ نہ ہونا پڑے. ناظرین, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کے کچھ سوالات, کچھ کمنٹس پڑھے تھے اور اس کے جوابات دیے تھے. آج بھی انشاءاللہ آپ کے کچھ کمنٹس بھی جو آئے ہیں وہ بھی پڑھوں گا, اور انشاءاللہ اس کے کچھ جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. محمد عزیز انصاری ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سیریز ہے, حضرت ہمیں دجال کے بارے میں بھی کچھ بتائیں تو اچھا رہے گا. تو جی انشاءاللہ بالکل نیت ہے کہ دجال کے بارے میں ایک پراپر ایپیسوڈ کریں گے, اور دجال کب آئے گا, کہاں آئے گا, کیا کرے گا, وہ انشاءاللہ سب آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے, تو انشاءاللہ ہر ہی ایپیسوڈ میں آپ کو قیامت کی ایک نشانی بتائیں گے, اور آبویسلی دجال پر بھی پراپر ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اچھا جناب, علی حارث صاحب ہیں, کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جھوٹے نبیوں کے بارے میں ضرور بتائیے گا.
علی حارث بھائی بہت شکریہ آپ کے میسج کا، اور بالکل ہم یہ اس پر کلام کریں گے پراپر 2 ایپیسوڈ ہم کریں گے انشاءاللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے جب امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو جب 2 ایپیسوڈز کریں گے تو اسی میں انشاءاللہ ان جھوٹے نبیوں کے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کا بھی ذکر ہوگا، اور اس کے بارے میں تفصیل سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. ہمارے سفیان بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضور کیا کرونا جو ہے وہ بھی قیامت کی نشانی ہے، اور مسجد جو جمعہ وغیرہ کے لیے بند ہو گئی ہے، کیا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے؟ تو جناب جواب یہ ہے کہ کرونا وائرس کو ہم قیامت کی نشانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم قیامت کی نشانیاں اسی کو کہیں گے جو بالکل اوتھنٹیکیٹ احادیث میں آئی ہیں، اور کرونا وائرس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح موجود نہیں ہے. اور جمعے کے لیے مساجد کا بند ہونا یقیناً دل خراش ہے، افسوسناک بات ہے، لیکن اس کو ہم قیامت کی نشانی نہیں کہہ سکتے. اور یہ میرا جواب بھی جو ہے نا ناظرین ایک طرح کا میسج ہے کہ اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو کہاں فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ واقعی عذاب ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. تو جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے اپنی طرف سے ہم اس کو انٹرپریٹ نہ کریں. بہرحال کرونا وائرس یقیناً ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جلد سے مسجدوں کی بہاریں ہوں، حرمین طیبین کے جو سفر رکے ہوئے ہیں وہ بھی خیر سے شروع ہو جائیں. اچھا جناب، ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ حجر اسود چوری تو ہو گیا، حجر اسود دوبارہ بھی چوری ہوگا کیا قیامت سے پہلے؟ تو یہ پچھلے ایپیسوڈ کے بارے میں سوال ہے. تو جناب جواب یہ کہ حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھانے اور لے جانے کو حدیث مبارکہ میں قیامت کی نشانی فرمایا گیا، اور علماء کرام نے روایتوں کی روشنی میں فرمایا ہے کہ یہ نشانی جو ہے، جو سائن آف قیامہ ہے، وہ ظاہر ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا پڑھا کہیں نہیں ہے کہ یہ دوبارہ چوری ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم حرمین طیبین کو سلامت رکھے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو سلامت رکھے. بہرحال ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی، ایک اور سائن آف قیامہ لے کر حاضر ہوں گے. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. آپ کے کمنٹس بھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھے جائیں گے. اگر آپ نے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. اپنے کمنٹس دیجئے، کیا معلوم اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے کمنٹس پڑھ کر آپ کو جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. تو جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ناظرین آپ ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر الحمدللہ ویب سیریز کا ایک نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں. آج کا ایپیسوڈ بھی امید ہے کہ پچھلے ہی ایپیسوڈ کی طرح بڑا امیزنگ ہوگا، کیونکہ بات ہوگی قیامت کی نشانیوں کی. آج کس نشانی کی بات کرنی ہے، آج آپ کو کیا بتانا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ناظرین مسخ، تھوڑا مشکل ضرور ہے، اس کا معنی بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مسخ ہونے سے کیا مراد ہے اور قیامت کی نشانی سے اس کا کیا تعلق ہے. مگر اس سے پہلے مسخ ہونے کے ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں، اور قرآنی واقعہ پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بزرگوں کے زمانے کا واقعہ بھی سناؤں گا. مسخ جو لفظ ہے اس کا معنی ہے صورت کا بدل جانا، ڈسٹورشن آف دا فیس، چہرے کا بدل جانا. اور یہ واقعات پہلے کی امتوں میں پہلے کے دور میں ہو چکے ہیں، اور آگے ہوں گے یا کیسے ہوں گے وہ بھی ضرور بتاؤں گا. یعنی یہ چہرہ کس طرح بدلتا تھا کہ صورتیں، انسانی صورت جو ہے وہ چینج ہو جاتی تھی. کوئی بندر یعنی منکی، کوئی کتا بن جاتا تھا، یعنی ڈاگ اسے بنا دیا جاتا. اور یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کیا ہوا، قرآنی واقعہ سنتے ہیں. آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 لوگ، 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. ایک ولیج تھا، اس کا نام ایلا تھا. اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے. معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جو تعداد تھی، یہ لوگ بڑے ویل اسٹیبلش تھے، بڑی زبردست لائف تھی. وہ فشرز تھے، یعنی وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، مچھیرے تھے، اور بڑے ویل آف تھے. اللہ پاک نے بہت نوازا تھا، بڑی لائف اسموتھ گزر رہی تھی، انجوائے کرتے تھے اپنی لائف کو. اب ان لوگوں پر ایک ایگزامینیشن آیا، ایک امتحان آیا کہ سیٹرڈے والے دن یعنی ہفتے والے دن انہیں منع کر دیا گیا کہ آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. اور کمال یہ تھا کہ سیٹرڈے والے دن مچھلیاں جو تھیں، فشز جو تھیں، وہ زیادہ نظر آتی تھیں، وہ زیادہ آسانی سے اسے شکار کر سکتے تھے.
مگر امتحان تھا، ایگزام تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب کیا ہوا، شیطان نے ان لوگوں کو ایک ہیلا سجھایا، یعنی ایک ایسا راستہ دکھایا کہ ایسا کرو کہ پاٹس بنا لو، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پاٹس بنا لیے جائیں، حوض بنا لیے جائیں، اور سمندر سے نالیاں نکال لی جائیں۔ سیٹرڈے والے دن وہ مچھلیاں اس نالیوں کے ذریعے ان پاٹس میں، ان حوض میں آ جائیں گی، اس کو تم بند کر دینا، اور سیٹرڈے کے بعد، ہفتے کے بعد ان پاٹس سے، ان حوض سے جو ہے وہ اپنی مچھلیاں نکال لینا۔ ناظرین، یہ شیطان نے ایک راستہ بتایا، مگر یہ رانگ وے تھا۔ بیسیکلی ذرا غور کریں تو یہ بھی تو شکار ہی تھا نا، یعنی سمندر سے مچھلیوں کو پہلے حوض میں قید کر لیا جائے، پاٹس میں قید کر لیا جائے، اور پھر بعد میں اس کو شکار کر لیا جائے۔ تو وہ لوگ لالچ میں آئے، انہوں نے گریڈ اختیار کی، یعنی لالچ اختیار کی، اور یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بیسیکلی جب یہ کام ان لوگوں نے کیا تو ان کے درمیان گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تو سیٹرڈے والے دن شکار کرنا ہو گیا، جو کہ منع ہے، حرام ہے۔ مگر 12,000 کے قریب لوگ وہ تھے جو شیطان کی اس بات پر گویا انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا، اور اب جو اللہ والے لوگ تھے، اللہ کی بات کو فالو کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، اور درمیان میں ایک وال کریٹ کر دی، ایک دیوار کھڑی کر دی، انہیں سیپریٹ کر دیا، بائیفرکیٹ ہو گئے وہ لوگ۔ اب کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کو جب پتا چلا کہ قوم نے ایسا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع تھا سیٹرڈے والے دن شکار کرنا، انہوں نے ہفتے والے دن اس طرح شکار کیا، تو آپ نے اس قوم کی بربادی کے لیے دعا فرما دی۔ اب کیا ہوا ناظرین، ایک دن ایسا آیا کہ دیوار کے اس طرف، اس بڑی وال کے اس طرف جو 12,000 لوگ رہتے تھے، ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ اس برابر سے کوئی باہر بھی نہیں آیا، کوئی وائس بھی نہیں آ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو جب اس قوم کے کسی فرد نے اس دیوار کو، اس وال کو جب چڑھ کر اس طرف دیکھا، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو 12,000 لوگ بندر بن چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، 12,000 لوگ منکی بن چکے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے۔ اب وہ بیچ میں جو ڈور تھا اس کو کھولا گیا، اور جب اس ڈور کو کھولا گیا تو وہ لوگ جب ادھر آئے تو حیران ہو گئے کہ جسم انسانوں والا اور چہرہ بندروں والا، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، جو بندر تھے نا، وہ اپنے رشتہ داروں کے کپڑوں کے پاس آ کر، ان کے پاس آ کر انہیں سونگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، مگر رشتہ دار پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہے۔ 3 دن تک وہ 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے، اور آخرکار یہ تمام 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے، مارے گئے۔ ناظرین، یہ عذاب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایسا ایگزام تھا اس قوم کا جس میں باقی لوگ تو سکسیسفل ہو گئے، مگر یہ 12,000 رب کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، حرام روزی کمانے کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے۔ ناظرین، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ قرآن میں کہاں موجود ہے؟ آئیے قرآن کی آپ کو وہ آیت اور اس کا ترجمہ سناتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حکم الہی ہوا، یہ ان پر عذاب نازل ہوا، اور 12,000 لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بدل دیے گئے، کہ پچھلی قوموں میں عذاب ہوا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ، اور وہ بھی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے، اور ہمارا ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا، نازیبہ باتیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے، مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرحانے تشریف فرما ہوئے، اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، اللہ پاک نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا، اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندروں جیسے ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بھی بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پالان پر بٹھایا، یعنی کیمل کے اوپر اسے بٹھایا، رسیوں سے اسے باندھا،
اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بندروں کا غول دیکھا، تو اس شخص نے جو بندر بن چکا تھا رسیاں توڑوا کر وہ اس کیمل کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی، اونٹ کے اوپر سے کودا اور وہ بندروں کے اس پورے غول کے اندر جا کر شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر تک وہاں ٹھہرے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب بندر وہاں سے جانے لگے تو وہ بھی بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے اللہ والوں کی گستاخی، اللہ والوں کی شان میں بد زبانی، اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کا جو مرتبہ ہے اسلام میں، ایسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں تو ہمیشہ اچھی بات، پیاری بات، کبھی ہماری زبان سے کسی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں سب کا با ادب رکھے۔ بہرحال ناظرین یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈسٹورشن آف فیس یعنی مسخ ہونا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروگرام تو قیامت کی نشانیوں پر ہے۔ آئیے میں یہ تمام باتیں اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مسخ ہونا ہوتا کیا ہے اور کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے۔ تو جی ہاں، پہلے بھی ہو چکا ہے اور قیامت سے پہلے بھی ہوگا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے، مگر یاد رہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت سے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ہی لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، بلکہ کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جن کے قیامت سے پہلے چہرے مسخ ہوں گے۔ وہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا آپ کو بتاتے ہیں، مگر ایک اور عبرتناک واقعہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا تو اللہ اس کے سر کو گدھے کی طرح کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم بظاہر تو اس کو بہت چھوٹا سا معاملہ سمجھتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ امام سے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے ہی سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، مگر یاد رہے ہماری شریعت میں یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑی مسٹیک ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس پر صورت بگڑ جانے یعنی مسخ ہو جانے کی گویا وعید موجود ہے، پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آج اللہ عز و جل کا ہم پر یہ عذاب نازل نہ بھی ہو تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے، مگر بعض نادان ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہمیں سن کر سوچ رہے ہو کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سی غلطی پر کیا اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ دیکھیں حدیث پاک ہے اور ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنا ہے، ڈرنا ہے ان چیزوں سے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا، جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث دمشق سیریا میں ایک مشہور شیخ تھے، حدیث سیکھنے گئے اور وہ شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھاتے تھے، حالانکہ وہ مرد تھے، مرد تو پردہ نہیں کرتے نا۔ تو ایک بار ان کے اسٹوڈنٹ نے بڑا اصرار کیا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھائیے نا، آپ پردے میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چہرے سے پردہ اٹھایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ میں اس حدیث کے بارے میں اس کو عقل میری مانتی نہیں تھی، میں اس حدیث کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا، اور آزمائش کے طور پر میں امام سے آگے سر اٹھانے لگا، امام سے پہلے سر اٹھانے لگا اور میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ناظرین یہ واقعات ہو سکتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہے نا اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ایگزام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی قوموں کے انداز تھے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھے تو صحیح، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ تو کفار کا طریقہ رہا اور پھر پنشمنٹ آئی، پھر عذاب آئے ان پر۔ تو یہ کبھی بھی نہ کہیں یا کبھی بھی نہ سوچیں کہ بھائی عذاب آنا ہوگا تو دیکھیں گے۔ استغفر اللہ، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا قیامت سے پہلے بھی یہ منظر آئے گا۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا، شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی زمین گویا دھس جائے گی، پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس، لوگ مختلف شہر آباد کریں گے، ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا، تو اگر تم وہاں سے گزرو تو اس میں جاؤ، وہاں کی کھاری زمین سے اور وہاں کے مقام کلا سے اور وہاں کے باغات، بازار اور وہاں کے امیروں کے دروازوں سے بچنا، کیونکہ وہاں زمین دھنسنا،
پتھر برسنا اور زلزلے ہوں گے، اور ایک قوم رات کو سوئے گی اور صبح اٹھے گی تو بندر اور سور بن جائے گی۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ بصرہ میں اب تک یہ نشانی کی ظہور نہیں ہوا ہے، یہ نشانی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے، یعنی ابھی تک یہ نشانی ہونا باقی ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اب یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ایسے بے ادبی والے معاملات سے شریعت کے جو احکام ہیں اس کو ڈس اوبے نہیں کرنا، اس پر عمل کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے، اور قیامت کے دن جو قرآن میں آیا کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، رب کریم زندگی ایسی گزارنا نصیب فرمائے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکتے ہوں اور خوشی خوشی جنت کی طرف جانے کا ہمیں انعام مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اس ویب سیریز کو دیکھیے بھی اور آگے شیئر بھی کیجیے۔ دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔